गई और मौजूदा दौर में पहुंचते तक सीरत के किस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो हमारे सामने आती हैं। तो ये कुछ हमारे सामने निकात होंगे और फिर इसमें मौजूदा दौर में यानी कि जो दौर जदीद है उसमें भी उसकी क्या मुस्तकबिल की मुमकिन सूरतें और क्या उसकी डायमेंशंस हो सकती हैं उसको भी हम देखेंगे। स्लाइड मैंने वैसे लगा दी है, मेरे पास स्लाइड पैक्स नहीं है। आज हम जो डिस्कशन है हमारी वो मोस्टली लेक्चर की सूरत में ही होगी। अब गो कि मुझे मालूम है लेक्चर्स के स्लाइड्स हों तो ज़रा एड अच्छी मिल जाती है, लेकिन वक्त की किल्लत और मुख्तलिफ और मसरूफियात की वजह से स्लाइड्स का तो टाइम नहीं मिला। लेकिन बस कोशिश ये करेंगे कि जो थोड़ा बहुत मुतालिया है सीरत के हवाले से उसके हवाले से हम गुफ्तगू आज करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब अभी हम बात करेंगे सीरत की ज़रूरत और उसकी अहमियत के ऊपर, तो हमारे सामने दो डायमेंशन उसकी हमेशा रहनी चाहिए। एक तो डायमेंशन वो है कि बहैसियत मुसलमान हमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत ही नहीं इश्क है। और बकौल इकबाल के वो दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने फ़रोग़ राह को बख्शा, फ़रोग़ राह को बख्शा, क्या था वो ज़हन से निकल गया। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। कि हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ात अक़दस आती है तो हमारे सामने एक मुकम्मल एक इंस्टीट्यूट की सी सिचुएशन होती है। तो हम उन्हें सिंपल एक कहना चाहिए कि हम सिंपल एक उन्हें जो हम उनकी नफ्सियाती तौर पर अगर हम देखें तो हम सिंपल एक उन्हें एक फ़र्द के तौर पर यानी कि एक मर्द के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें एक मुकम्मल एक इंस्टीट्यूट के ऊपर देखते हैं। और उस इंस्टीट्यूट को हम बिला तामुल कबूल भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं और सर तस्लीम ख़म भी करते हैं। एक तो उसकी हमारे सामने डायमेंशन ये आती है। अच्छा, दूसरी डायमेंशन उसकी आती है गैर मुस्लिमों के लिए। जब गैर मुस्लिम उसकी डायमेंशन का मुताला करेंगे तो उनके सामने तो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिचुएशन होगी और उनकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये दो डायमेंशंस आ जाती हैं। इसी तरह जब सीरत की हम बात करेंगे अहमियत के लिहाज से अवामुन्नास के लिए तो उनकी सिचुएशन और है, और जब हम बात करेंगे तालीम याफ्ता लोगों के लिए वो उसको और तरह से देखेंगे। फिर इसी तरह जब बात की जाएगी इंटेलेक्चुअल्स की तो वो उसको और तरह से देख रहे होंगे, उनके सामने और तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो उनके सामने और तरह की डायमेंशंस होंगी। तो इस लिहाज से जब वो बात करते चले जाएंगे तो उसकी मल्टीपल डायमेंशंस आना शुरू हो जाती हैं हमारे सामने। तो इसी डायमेंशन मल्टी डायमेंशनलिटी के नतीजे में सीरत की ज़रूरत और उसकी अहमियत, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड मुहकम होती चली जाती हैं कि इनकी इसकी ज़रूरत और शिद्दत शदीद से शदीद तर होती चली जाती है और इसकी अहमियत और से अहम तर होती चली जाती है। अब ये ज़रूरत और अहमियत ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जब पानी एक अहम चीज़ है, लेकिन हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत ना हो। लेकिन जब आप प्यासे हों, सहरा के दरमियान में हों, तो फिर उसकी जो ज़रूरत है वो उसकी अहमियत से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो आज हम जिस टाइम फ्रेम में गुजर रहे हैं उसमें सीरत की ज़रूरत और अहमियत दोनों ही हमारे लिए उसकी जो डायमेंशंस हैं वो इनफाइनाइट सिचुएशन इख्तियार कर चुकी हुई हैं। तो इसलिए हमें इससे जो गुजरना, इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत हमारे लिए एक और डायमेंशन में चली गई हुई है। अब ये कितना एक कह लें कि इनफाइनाइट एक समंदर है जिसकी मल्टीपल डायमेंशनैलिटीज़ हैं, और ये सिर्फ कहना चाहिए कि अगर हम जब बात करते हैं सीरत की तो हम आपसे मैं अगर पूछूं मिसाल के तौर पर चलें, बल्कि पूछ ही लेते हैं कि सीरत से क्या डेफिनेशन सामने आती है आपके। चलें ये एक ओपन क्वेश्चन है, लेकिन हम दो तीन ज़्यादा नहीं और कोई लंबा नहीं, बस जस्ट एक एक सेंटेंस में अगर कोई इसको सम अप करना चाहे तो आप कैसे सम अप करेंगे? सीरा क्या है? सीरा से क्या मुराद, आप क्या समझते हैं सीरा क्या चीज़ है? जी एनीवन? अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम मैं समझती सलाम। हूँ सीरा जो है वो ये है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव इन दिस लाइफ। अच्छा जी, ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ, लाइफ जर्नी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम। जी बिल्कुल ठीक है जी। और अब चलें इस दो डेफिनेशन से आप लोग एग्री करते हैं, कोई डिसएग्री करता हो तो बताएं। एनी डिसएग्रीमेंट?
نہیں نا، دیکھیں یہ دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس آل. ہم سارا دن سیرا سیرا تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے پونڈر اپون کیا، کبھی سوچا کہ سیرا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو سیرا سے مراد کیا ہے، اور سیرا ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اگر ایک چیز کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی ضرورت ہے، تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. تو ایک پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ سیرا کو جب ہم لمٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک شخص یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے، تو یہ انتہائی لمیٹڈ ڈیفینیشن ہوگی اس کی. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سیرا جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت میں سامنے آتی ہے، وہ ایک فرد کی حیثیت میں سامنے نہیں آتی. جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت میں انہیں دیکھیں گے تو اس کی جو ڈائمینشنالٹیز ہیں وہ ملٹیپل ہوں گی، رادر انفائنائٹ ہوں گی. تو اس ڈائمینشن میں جب آپ دیکھیں گے تو سیرا ایک ایسی ڈائمینشن، ملٹی ڈائمینشنل ایک ریالٹی ہے جو جس نے ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو 1400 سال پہلے ایک نئی سیولائزیشن بخشی ہے، ایک نئے کہہ لیں کہ تمدن کا آغاز ہے، ایک نئی ملت تھی، ایک نئی قوم تھی، ایک الہی، ایک رب کائنات کے پیغام کا ایک نیا ارتقا تھا، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھی، ایک زندگی گزارنے کا ڈھب تھا، ایک پوری کی پوری دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اس ٹرننگ پوائنٹ کی وجہ سے پوری دنیا آنے والے وقت کی حیت ایک عرصہ دراز 1000 سال سے زیادہ تک تبدیل ہو گئی. اس وقت کی جتنی بھی نون پاپولیٹڈ ایریاز تھے، اس کے اوپر اس کی سگنیفیکنس، اس کا امپیکٹ انتہا درجے پہ چلا گیا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے صرف ایک ریالٹی رکھوں، زبان انتہائی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں جب سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا میں کہتے جواب ہیں؟ دیتی ہوں تھوڑی دیر بعد. یہ میوٹ کر لیں گے جب اپنے مائکس کائنڈلی. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے، جب ہم زبان کی میں بات کر رہا تھا کہ جو زبان ایک انتہائی پاورفل ٹول ہے. اب جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، سورہ فرقان سورہ رحمان آغاز کیسے ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن. جی اینی ون ہیلپ می پلیز. علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان. علمہ آگے چوتھی البیان. بات کیا؟ علمہ البیان. اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی صلاحیتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا چوٹی کا نام، کلائمیکس ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. رحمان جہم جو اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ صفت ہے نا، رحمان جو ہے وہ اس پہ فعال کے وزن پہ ہے. اس میں جو عربک میں جو معنی آتا ہے تو وہ اس ڈائی میں سے گزرتا ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ رحیم یا وہ رحم کرنے والا جس کا رحم جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو. جیسے عربی میں جب کوئی بہت بھوکا ہوتا ہے نا کہ انا جوعان اور انا غطشان، کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بڑا پیاسا ہوں، تو یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے عرب اپنے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے رحمان کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ناموں میں سے ہیں. اور رحمان جو اللہ تعالیٰ کی پہلی خود اللہ تعالیٰ کا نام مبارک خوبصورت ترین، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے ایک چوٹی کا ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. قرآن we know it's not only the just a kind of کہنا چاہیے کہ یہ it's not an عام بک نہیں ہے کوئی، یہ کوئی اس طرح کی عام بک نہیں ہے جو ہمیں 2 جلدوں میں مل جاتی ہے. یہ ایک کہنا چاہیے کہ بڑی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں ڈاکٹر رفیع الدین کہ this Quran is the word of God and this universe is the work of God and there is a very strong relationship between the word of God and the work of God. کہ اس پوری کی پوری جو ورک آف گاڈ ہے، جو پوری کائنات ہے، اس کی ہے یہ قرآن حکیم. تو بڑی خوبصورت بات ہے ان کی یہ. تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ قرآن حکیم. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی جی؟ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ انگیج رہے میرے ساتھ، آج آپ لوگوں کے دماغوں میں ساتھ ساتھ جگاتا رہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چوٹی کی مخلوق انسان، اللہ تعالیٰ کی ایک کلائمیکس ہے. اگین ایک کریشن کی کلائمیکس تو نہیں میں کہہ سکتا، بہرحال رب تعالیٰ کی پتہ نہیں اور کتنی کریشنز ہیں، لیکن ایک چوٹی کی تخلیق رب تعالیٰ کی انسان. اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنا سکھایا. دیکھیے میں بات آپ سے جو یہ کر رہا تھا کہ یہ بولنے کی جو قدرت ہے، جو نطق ہے ہمارا، یہ جو صلاحیت ہے، یہ ایک بہت ہی ایک ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی.
تو وہ اس جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں ساری جو تمہید میں نے باندھی اس کی، وہ اس لیے باندھی کہ ایجپٹ آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی تھوڑا بہت، جب ہم اس کو ایجپٹ کی تاریخ دیکھتے رہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایجپٹ کی لینگویج کبھی بھی عربی نہیں تھی. کہتی تھے پہلے جب تک یہاں سے موو نہیں ہوئے تھے حضرت ابراہیم، حضرت کہنے چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے اور ان کے وہ جو قبائل یا بنی اسرائیل ان ادر ورڈز، جب تک کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں بلایا تھا، جب تک کہ وہ مصر میں جا کے آباد نہیں ہوئے تھے، تو تب تک وہ جو قوم رہتی تھی وہاں قبطی تھی. انہی قبطیوں نے بعد میں انہیں غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو، جو فرعون کا ٹائم فریم تھا، فیرو کا. اس وقت تک ان کی لینگویج کہیں پر عربی نہیں تھی. یہ عربی لینگویج ان کی ہوئی ہے جب ایجپٹ فتح ہوا ہے مسلمانوں کے زمانے میں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تہذیب اس قدر سٹرونگ تھی کہ زبانیں تک بدل ڈالنی لوگوں کی. پورا افریقہ، آدھا سے زیادہ افریقہ عربی بولنے لگ گیا. that's the power of the civilization. کہ ایک جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو ہم صرف ایسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں کہ ایک شخص کی حیثیت میں، ہم انہیں دیکھیں گے ایک مکمل ایک انیشیشن آف ایک نیو سویلائزیشن، ایک نیو کہنا چاہیے کہ ایک کوڈ فار دا ہول ورلڈ ہے، اور ایک نیا تمدن ہے، ایک نئی قوم ہے، ایک نئی ملت ہے، ایک نیا پیغام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نیا ارتقاء ہے، جو میں پہلے بھی جس طرح میں نے کہا. تو یہ ملٹیپل ڈائمینشنلٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں جس نے امپیکٹ اس رہتی دنیا کے اوپر اس قدر سٹرونگ چھوڑا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم سیرہ کی جو بات کریں گے تو بالکل بہت کلیئرلی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور وہ اقبال کا وہ شعر ہم بار بار سنتے تو ہیں، لیکن اس کو کبھی اس حوالے سے بھی سوچا کریں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے اس کو، ایگزیجریشن نہیں ہے شاعر کی، اقبال کی، جب وہ یہ کہتا ہے تو یہ حقیقت ہے. اور اس کی بہت بڑی حقیقت کی ہمارے پاس گواہی ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موجود ہے. کیا پوچھا تھا ان سے کسی نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ یہ تو بڑا کامنلی ہم جانتے ہیں، جی کانا خلق القرآن، قرآن جی چلتا پھرتا کانا قرآن ہے. خلق القرآن، جی ہاں وہ تو خود قرآن ہے، یعنی کہ he is himself a replica of the Quran. In other words, he is the practical manifestation of Quran. کہ whatever Quran is demanding, he is the practical manifestation. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیثیت ایک قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے. تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. ہم نے جب بات دو چیزوں میں ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کے کلام کی جب پریکٹیکل صورت ہوگی تو جسٹ امیجن کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوگی. آپ اس کو جب اس ڈائمینشن میں جا کے دیکھیں گے تو سیرت کی وہ آپ کے سامنے جو ہوتے ہیں کھلیں گی، اس کی وہ ممکنہ صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی ہستی پر، کسی انسٹیٹیوٹ پر، کسی آئیڈیالوجی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی سیرت پہ لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. یہ ایک انتہائی ایک عجیب معاملہ ہے، معجزہ ہے رب تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی حمد اس قدر پسند ہے کہ روز اول سے لے کر یہ وقت آ گیا، 1400 سال سے اوپر کا وقت ہو چلا ہے، لیکن اس تحریر میں کہیں کمی نہیں آئی، نہ اس تقریر میں کمی آئی. ہاں کمی آئی ہے تو میرے اور آپ کے اور ہمارے جذبہ ایمانی میں کمی ضرور آئی ہوگی، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کمی ضرور آئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ لوگ اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تمہید میں اور ان کی سیرت نگاری میں اور ان کے وہ جو کلائمیکس تھے ان کی ذات اقدس کے، جو کچھ ان سے رونما ہوا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہمیں دیا، اس کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈائمینشن کی، نئی ڈائمینشن کی کھود میں لگے رہتے ہیں. مجھے چھوٹی سی میں مثال کے طور پر اپنی ایک بات کروں، کچھ عرصہ قبل جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عمرے کا توفیق دی تو مسجد نبوی کے اوپر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت لائبریری ہے وہاں پر. وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب تھے یمن کے، ان سے سلام دعا ہوگی تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو میں نے ذرا ایسے اشتیاق مجھے ہوا، مدینہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ اس میں مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی کی لائبریری میں بیٹھے ہیں، تو وہ بکس بھی ادھر سے کافی ساری ان سے ریسرچ کر رہے تھے، لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا انٹرسٹنگلی کہ جی آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بتائی بات کہ دیٹ واز ویری سرپرائزنگ میرے لیے تھی فار شور، کہ انہوں نے کہا کہ ان کا پی ایچ ڈی کا سول تھیسس ہجرت ہے.
اور ہجرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹو سٹیپس جب انہوں نے لیے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے، اس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے تھے کہ اس میں پریکٹیکلی کس طرح سے ایڈ لی، کیسے کیسے پلاننگ کی. وہ ایک ڈیٹیل تھی جو اس نے بتائی، انہوں نے مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، بہت مائنیوٹ ڈیٹیل تھی جس میں جا کے وہ اسٹڈی کر رہے تھے. تو اٹس جسٹ اے کائنڈ آف ریفلیکشن آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر لوگ اتنی باریکیوں میں اور اس قدر ڈیٹیلز میں جا کے کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ کو دیکھیں کتنی محبت کتنی ہوگی ان سے. بلکہ اسی مجھے ایک اور چیز یاد آئی، ڈاکٹر عبدالحمید اللہ تعالیٰ کی رحمت کریں، بہت اس صدی کا میرا خیال ہے کہ ہم میں کوئی اگر انٹلیکچوئل ایک کا نام لیا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر عبدالحمید تھے، پچھلی صدی کے بلکہ کہنا چاہیے. ڈاکٹر عبدالحمید سے اگر آپ لوگوں کا تعارف نہیں ہے تو میں بس مختصر بتاتا چلوں. ڈاکٹر عبدالحمید حیدرآباد دکن یونیورسٹی کے ڈین تھے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے. جب انڈیا نے قبضہ کیا حیدرآباد دکن پہ تو یہ اس وقت فرانس میں تھے کسی سرکاری دورے پہ. تو انہوں نے ساری زندگی حالت پروٹیسٹ میں گزاری. فرانس کا انہوں نے پاسپورٹ نہیں لیا، وہی حیدرآباد دکن کے پاسپورٹ پہ ہی رہے ساری زندگی. تو انہوں نے بڑی ان کی ہے خطبات بہاولپور، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں آ کے انہوں نے کچھ لیکچرز دیے تھے. خطبات بہاولپور کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اس کی بک بھی مل جاتی ہے. اس میں مجھے اتنی بھی یاد ہے کہیں میں نے پڑھا تھا، انہوں نے باتیں کی تھی کہ جو ہمارے ہاں فقہ میں جو پائی جاتی ہیں ڈیویشنز پائی جاتی ہیں، اس کے لحاظ سے انہوں نے کی تھی نماز کے حوالے سے خاص طور پہ. آپ ان کی رائے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی وہ انٹرپریٹیشن بہت خوبصورت تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس عقیدت کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے جو امت مسلمہ کو ان سے مجموعی طور پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بٹ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کے سارے طریقے اتنے پسند تھے کہ انہوں نے وہ سارے کے سارے امت میں جاری و ساری فرما دی. یعنی کہ اٹس انتہائی بیوٹیفل انٹرپریٹیشن آف ہیونگ اے کامنالٹی بٹوین ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز. تو بہرحال اب یہ ایک صرف جسٹ ٹو شیئر اٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ تو کہ یہ ایک انتہا ہی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ یہ سیرت نگاروں کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے جو پہلی صدی ہجری سے شروع ہوا اور آج تک چلا آ رہا. اور یہ نہیں کہ سیرت بعد میں کمپائل ہونا شروع ہوئی، اس کے اوپر کام بہت شروع میں احادیث کے ساتھ ساتھ ہی ہو گیا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے. اب ہم اس کی تھوڑا سا آ جاتے ہیں سیرت کی ڈیفینیشنز کے اوپر بھی. اگین میں آپ کو دوبارہ ریائٹریٹ کر دوں کہ آج ہم زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیرہ اٹ سیلف ہے کیا. تو ان کی ہمارا لیکچر سیرہ پہ نہیں بلکہ علم سیرہ پہ ہے. ان لوگوں کے لیے میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ جنہوں نے بعد میں جوائن کیا. تو جسٹ ٹو گیو یو ڈسکرپشن آف دا سیرہ. سیرہ بنا کیسا؟ سیرت کے جو لغوی معنی ہے نا، جو اس کے لٹرل معنی، یہ طریقہ کار کو کہتے ہیں، چلنے کو، طریقے کو، چلنے کی رفتار کو، انداز کو. تو یہ سیرت کا لغوی معنی ہے، اس کا لٹرل معنی ہیں. لیکن جب اسی کو ہم اصطلاحی معنی جسے ہم کہتے ہیں اس میں لے کے چلیں گے تو وہ پھر طرز زندگی، وہ زندگی گزارنے کا اسلوب ہے جو اس کے لٹرل معنی میں آ جائے گا، یعنی کہ اس کے اصطلاحی معنی میں اس کا آ جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیرت کا جو لفظ تھا نا، یہ شروع میں تو کامن تھا، یعنی کہ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ واز اونلی ریلیٹڈ ٹو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھر مختص ہوتا چلا گیا، اسپیشلائز ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ عربی میں بھی پہلے سیرہ کا جو لفظ تھا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے جب سیرہ کا لفظ جو ہے، جب متقدمین میں آپ دیکھیں گے اور متاخرین میں دیکھیں گے، اب یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں اردو کی، یہ استعمال ہوتی ہیں کافی ہمارے لٹریچر میں بھی. متقدمین ہے جو ابتدائی جو متقدم تھے، جو پہلے آنے والے لوگ تھے، جو ہمارے شروع کے روٹ سکولرز جنہیں آپ کہہ لیں. اور متاخرین جو ہمارے ریسنٹ سکولرز ہیں، جو زمانہ جدید کے سکولرز ہیں. پانی لا دیں جو ہمارے زمانہ جدید کے ابھی جو بھی سکولرز ہوں گے انہیں ہم متاخرین کہیں گے. تو اس لیے جب جو بھی لوگ ہوں گے متقدمین میں، ان کے ہاں سیرت کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور جب ہم یہ دیکھیں گے متاخرین میں تو ہمیں پھر سیرت کے معنی اور نظر آئیں گے. اسی طرح فقہا کے ہاں شروع میں، قدیم مفسرین میں، فقہا میں، محدثین میں، یہ جو معنی ہے اس میں پھر آپ کو اور ڈیفرنٹ نظر آئے گا. تو سب سے پہلے جو طرز عمل جو ان کا ہوا تھا نا، جو سیرہ کا جو لفظ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں، جنگوں میں یا صلح میں اور معاہدات کے جو ان کے معاملات تھے اس کے ریلیٹڈ تھا. یہ ابتدائی جو ہمارے اسکالرز تھے انہوں نے اسی
ہی معنوں میں استعمال کیا ہوا، بلکہ اور اس کے بعد جب جو متاخرین تھے اس میں پھر آ کے اس کا استعمال اور معنوں میں ہونا شروع ہوا. بلکہ اس کی ڈیفینیشن بھی جو ہے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ہے ان کی کشاف اصطلاح الفنون کے جو فنون مختلف علم و فنون ہیں ان کی جو اصطلاحات ہیں اس میں انہوں نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ثم غلبت فی شرع علی طریقۃ المسلمین فی المعاملۃ مع الکافرین والباغین وغیرہما من المستامنین والمرتدین واہل الذمہ، یعنی کہ شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو وہ کفار، غیر مسلم جنگ لڑنے والے، مسلمان باغی، مرتدین، اہل ذمہ، دوسروں سے معاملہ اور طریقہ کار کے بارے میں کرتے ہیں. یہی ڈیفینیشن قریب قریب اور مختلف بکس میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی کہ جب جسٹ اسٹیبلش کے ابتدائی جو ٹائم فریم تھا جس میں کہ علم سیرہ مرتب ہو رہا تھا اس میں سیرہ کی ڈیفینیشن اور تھی، اینڈ دیٹ واز مور ریلیٹڈ ٹو دا وارز، غزوات سے، سرایا سے یا معاہدات سے ریلیٹڈ ہوتا تھا. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف قوموں سے معاہدات کیے، غیر مسلموں سے بھی کیے، تو یہ سارے سیرہ کا حصہ بنتے چلے گئے. اور اس وقت ایک قانون وجود میں آنا شروع ہوا، یعنی کہ وہ انٹرپریٹیشنز کے کن اصول و ضوابط کی بنیاد پر یہ معاہدات ہو رہے ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا. اور دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ جو آپ لوگوں کی طرف میں بتاؤں کہ 860 ایئرس بیفور، یعنی کہ تقریباً کہہ لیں اب یا 14ویں صدی میں ہے نا ہم، تو تقریباً چھٹی ہاں جی پانچویں صدی میں کر لیں، تقریباً 5ویں صدی ہجری میں امام محمد بن حسن شیبانی، یہ انٹرنیشنل لا کے اوپر ان کی 3 کتابیں تھیں اس وقت جو آج بھی پبلش ہوتی ہیں. لیکن مغربی دنیا جو ہے وہ ہیگو گروشیس ہے، اس کو کہتی ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ون جس نے سب سے پہلے انٹرنیشنل لا کے اوپر لکھا. لیکن اس کی کتاب کو یہ تقریباً کہہ لیں کہ یہ تو آج سے کوئی 300-400 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو، اور اس سے بہت پہلے کئی 100 سال پہلے، یعنی کہ تقریباً 800 years before from now یا 400 something years before then ہیگو گروشیس یہ انٹرنیشنل لا کے اوپر امام محمد بن حسن شیبانی جو اب لکھ چکے ہوئے تھے. اسی طرح مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی چلی گئیں اور تدوین ہوتی چلی گئی، کمپائلیشن ہوتی چلی گئی سیرہ کی. اب وقت کے ساتھ ساتھ سیرہ میں پھر 2 ڈائمینشنز اور آتی ہیں، 2 کہہ لیں کہ 2 اس کی جو میجر ڈائمینشنز بنی، ان میں سے ایک کو کہا گیا مغازی اور ایک کو کہا گیا سیر. مغازی کیا تھا؟ جس میں تاریخی پہلو نمایاں تھا سیرہ کا، جس میں سیرہ کی جو کہنا چاہیے کہ ٹائم فریم وائز انٹرپریٹیشن تھی وہ جو آ رہی تھی اسے مغازی کہا گیا. دوسرا حصہ جو تھا جس میں لا نمایاں تھا، ہدایات تھی، زیادہ رہنمائی تھی، لا میکنگ تھی، وہ سیر کے نام سے یا سیرت کے نام سے ہوا. شروع میں یہ جب دونوں ٹرمینالوجیز الگ الگ ہوئی، انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوئی، ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد جب پھر فردر ایولیوشن جب ہوئی سیرہ میں، تو پھر ہر وہ چیز لٹرل معنوں میں ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا وہ سیرہ میں شامل ہوتی چلی گئی. تو یہ کہہ لیں کہ اس کا چھوٹا سا ایک تعارف تھا سیرہ کی انٹرپریٹیشن کا، کہ سیرہ کا لفظ کیا ہے اور سیرہ میں جب سیر اور مغازی کیا ہیں، یہ دونوں انیشل ٹائم فریم میں ان کا کیا معنی تھا، پھر یہ اکٹھے ہوتے چلے گئے تو پھر کیا ہوا، اور پھر اس کو جب آخری ڈیفینیشن بنی وہ یہ بنی کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ سیرہ میں بنتا چلا گیا. تو اس طرح سے سیرہ کی جو ایولیوشن ہوئی اور اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سامنے آئی قرآن کی، تو یہ قرآن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے طور پر سامنے آتی چلے گی. ان کی ذات اقدس اور ہر وہ چیز جو ہے وہ جمع ہوتی چلے گی. اس طرح سے جو مغازی تھی وہ اس کا سیرہ کا ہسٹوریکل ایک اینگل ڈکلیئر کرتا رہا، اور جو سیر تھا وہ اس کا لا ڈکلیئر کرتا رہا، اور کہیں اس کا نام سیرت اور کہیں مغازی رکھا گیا، اور آخر میں وہ صرف پھر سیرہ ہی بن گیا. تو یہ اس کی ایک کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے. اور اب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو اب علم سیرت ہے، اب یہ پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک لینڈسکیپ ہے.
اب اس لینڈسکیپ میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا تعلق ہو، جس کا کوئی قبیلہ ہو. مثال کے طور پر چلیں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کوئی بھی ہسٹوری کی بک شروع کریں گے نا، مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا سلیمان کی جو ہے رحیق المختوم کا، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی. ٹھیک ہے، یہاں سیلڈ نیکٹر اس کے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو آغاز ہوتا ہے نا، عربک مختلف قبائل ہیں. عرب عربا کون تھے، بائدہ کون تھے، مستعربہ کون تھے، 3 میجر کلاسیفیکیشنز ہیں. اسی طرح جو عربی میں جو میجر قبیلے جو حجاز میں تھے نا، وہ 2 طرح کے قبیلے تھے، ربی قبائل تھے اور مدربی قبائل تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا نا، وہ مدربی قبائل کے ساتھ تھا، قریش ان سب سے تھا. ٹھیک ہے، اب جو یہ والے قبائل تھے، ربی قبائل، یہ باہر کے تھے. تو اب وہ قبائل کا بھی تعلق اسی سیرہ میں آتا چلا جائے گا. اور ایون ان کی روٹس جو عرب بائدہ تھے یا مستعربہ تھے یا معاربہ تھے، یہ کہاں سے تھے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جب سیرت کی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر حکم المختوم کا میں نے حوالہ دیا، اس کو آپ جب شروع سے کھولیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. ایک سیکنڈ دیجیے گا، پانی پی لوں. ٹھیک ہے، اچھا، اب جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے سے ان کا تعلق بنا تو اس قبیلے کا ریفرنس بھی سیرہ میں آنا شروع ہو گیا. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل میں شادیاں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں مختلف قبائل میں تھیں، اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پوری حکمت اور لاجیکل سینس موجود تھی جو انہوں نے کی. اب وہ جس قبائل میں ان کی شادی ہوتی چلے گی، وہ بھی سیرہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو گیا. اور بلکہ میں چھوٹا سا میں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، آپ سب کو پتہ ہے، ابو سفیان ان کی بیٹی کے ساتھ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور عربوں میں ایک رواج پایا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے داماد کے خلاف آرمی کی قیادت نہیں کرتا تھا. جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی نا، تو ابو سفیان نے اس کے بعد قریش کے کسی لشکر کی، یعنی کہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، کسی لشکر کو لیڈ نہیں کیا اس کے بعد. یہ میں صرف ایک حکمت بتا رہا ہوں آپ کو نا، ایک چیز کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ظاہری بات اور بھی بہت سارے مقاصد ہوں گے جو ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس کی مختلف ڈائمینشنز کی کھوج لگانا اور دیکھنا کہ یہ شادی کس قبیلے میں ہوئی، اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوا، یہ سارا چلتا چلا آ رہا ہے اب تک. ٹھیک ہے، یہ بھی سیرہ کا اسی میں آتا چلا گیا. اور پھر وہ سارے کے سارے لیٹرز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، مرتب کروائے، اس کو بھی سیرہ کے اندر شامل ہوتا چلا گیا. تو اس طرح سے سیرہ کا جو ٹائم فریم تھا یا کینوس تھا، وہ کہہ لیں کہ انفائنائٹ درجے میں بڑھتا چلا گیا. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کچھ ہونے کے پیچھے جو ایک بنیادی ایک فیکٹر تھا نا، وہ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. یہی ایک بے نظیر اور ایک بے مثال محبت تھی کہ جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، فروزہ ہے، جاویداں ہے. اور اسی کا ہی پرتو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیرہ کے کینوس کے اوپر آئے دن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو مستشرقین اورینٹلسٹ جو کہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی سیرت پہ لکھا ہوا ہے. ملٹیپل لوگ جنہوں نے سیرہ پہ کتابیں لکھی ہیں. میں بلکہ اسی واقعہ سے ایک اور چیز یہ ذہن میں آئی کوئکلی. سر سید احمد خان، آپ ان سے جتنا بھی اختلاف کر لیں، ان کی مختلف وہ چیزیں، لیکن ایز این مسلم اور جو کام ان کا کیا انہوں نے، وہ بے مثال ہے. انہی دنوں میں ایک اورینٹلسٹ نے کتاب لکھی تھی، مجھے کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور انگلینڈ سے وہ پبلش ہوئی. لمیٹڈ سورسز تھے اس وقت مسلمانوں کے پاس. سر سید احمد خان اپنا سارے اثاثے بیچ کے انگلینڈ گئے. وہاں جا کے ان کو جو پتہ لگا، وہاں جا کے انہوں نے وہ بک لی. ایک ٹرانسلیٹر ہائر کیا اپنے پیسوں پہ. جسٹ امیجن کہ برے صغیر سے ایک بندہ گیا بیچارہ، جا کے پیسے اپنے خرچ کر کے ایک انگریزی ٹرانسلیٹر اس نے ہائر کیا، اور اس کتاب کا انہوں نے جواب لکھا. اس کے 2 والیومز تھے، بیچارے ایک کا جواب لکھ پائے. کہ اس قدر ایک عقیدت تھی کہ کوئی انگلی بھی اٹھائے تو کیوں اٹھائے. اسی کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ جب انگلیاں اٹھاتے ہیں پھر یہ اورینٹلسٹ، تو انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک تو وہ محمد ہے، ریل محمد، ٹھیک ہے،
یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذات. اور اس کے ساتھ دو چیزیں وہ اور اضافہ کرتے ہیں, اور ایک ہے آئیڈیلائزڈ محمد اور ایک ہے آئیڈلائزڈ محمد. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مسلمان بقول اورینٹلسٹ کے آئیڈیلزم کے انتہا درجے میں لے گئے, بلکہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ان کو ایک آئیڈل بنا ڈالا. اور یہ ساری باتیں اب میئر آپ کو دل پہ تو چھریاں چلائیں گی, لیکن دیٹ از دا وے جس میں وہ دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. کس چیز کے اوپر فخر ہے؟ کہ ہمیں واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس قدر محبت ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم واقعتاً ان کو آئیڈیل تصور کرتے ہیں. ہاں, آئیڈل تصور نہیں کرتے جس حد تک وہ لے جاتے ہیں. تو اسی چیز کے ساتھ جب چیزیں بڑھنا شروع ہوئی تو 8ویں 10ویں ہجری تک آتے آتے سیرت کی کتابیں 10 15 والیومز تو آنے لگ گئیں. اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا جو کینوس جب وسیع ہوا تو پھر سچویشن کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے, اب انہی چیزوں سے آپ دیکھیں کہ یہ جس نظر سے اتنی محبت جس ذات کے ساتھ کی ہو صحابہ نے, تو پھر ان لوگوں نے تو اورینٹلسٹ نے تو اس کو اسی اینگل سے ہی دیکھنا تھا, اس کے علاوہ وہ کیا دیکھیں گے. اب اسی کا ایک اور میں اگزامپل آپ کو بتاؤں کہ ایک اور صاحب تھے, مدینہ منورہ میں رہے, کئی سال رہے, 3 کتابیں انہوں نے لکھی. ان کی ریسرچ کی سول ڈائمینشن کیا تھی کہ وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے, جو 10 حجرے تھے جس میں 10 امہات المومنین رہتی تھیں, ان کی ڈائمینشنز کیا تھیں, وہ کہاں پر واقع تھے, ان کا رقبہ کتنا تھا, ان کی چھت کتنی اونچی تھی, کس میں کیا کیا تھا. اور وہاں پر اس وقت جو میئرنگ انسٹرومنٹ تھا نا, وہ ہاتھ ہوتا تھا کہ ہاتھ کی لینتھ کے ساتھ میئر کیا کرتے تھے, اور وہ اس ہی پیرامیٹر کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی, اور بیوت النبی کے نام سے 3 کتابیں لکھی. اب یہ صرف اور صرف محبت ہے. اب اس میں اتنی عرق ریزی, اتنی جان کھپانا, اور کوشچن آپ یہ بھی ریز کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, میں اس کوشچن کی ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا, میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ صرف اور صرف ریفلیکشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے, ان کی ذات کی محبت کے ساتھ, جس کے اوپر ہم کوشچن ریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب تھوڑا آگے اور بڑھتے ہیں. اب ایک اور کوشچن پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حدیث میں اور پھر سیرہ میں کیا فرق ہے. یہ اہم سوال ہے ایک بہت زیادہ نا, اس کا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بڑا کلیئر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چیز ان میں رکھیے گا کہ سیرت جو ہے ایک اعتبار سے اس میں بہت ساری باتیں احادیث سے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, سیرت کا ایک حصہ. اور محدثین کا جو اصل زور تھا نا, وہ کس پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آپ کے 3 چیزیں آتی ہیں نا, قول, فعل اور تقریر. ٹھیک ہے, اس کے اوپر. لیکن جو سیرت نگار ہیں ان کا جو زیادہ فوکس تھا, اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل, ان کی شخصیت, ان کا رویہ. ٹھیک ہے, اب پرائمرلی سیرت نگار اس کو دیکھتا ہے, لیکن جو محدث ہے وہ پرائمرلی قول کو, فعل کو اور تقریر کو دیکھتا ہے. تو بہت سے یہ انٹرچینجبلی بھی چیزیں چلتی ہیں. کچھ موضوعات جو صرف حدیث میں ہوں گے سیرت میں نہیں ہوں گے, کچھ سیرت میں ہوں گے حدیث میں نہیں ہوں گے. بلکہ جب شروع میں ہوئی, آج شاید وہ بات ہماری نہ آئے, شروع میں جب کمپائل ہونا شروع ہوئی تھی سیرہ, جو بہت شروع کے تھے, واقدی تھے جیسے, اور ایک اور تھے جنسس کے پر آ جائے گا خیر ابھی. اور اس دور میں جب وہ سیرہ لکھنی انہوں نے شروع کی تو محدثین نے بہت شدید اعتراضات بھی کیے, بہت شدید اعتراضات کیے ان کے بارے میں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام دے دیا, اور پھر محدثین نے بھی اس کے اوپر رویہ جو ہے اپنا نرم کر لیا. تو اصلاً بات جو ہوگی کہ جو سیرہ ہے اس میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پرائمرلی سامنے آتی ہے, اور اقوال جو ہیں وہ ضمناً آتے ہیں, جبکہ حدیث میں یہی چیز وائس ورسا ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ جی سیرہ کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سیرہ کے علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یعنی کہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور اس کی ڈائمینشن ہم دیکھتے ہیں, وہ یہ کہ آج کے دور میں سیرہ کی اہمیت کے حوالے سے اب ہم بات کرنا تھوڑا سا شروع کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر بات تھوڑی سی کمپلیکس ہو جائے تو مجھے ذرا ٹوک دیجیے گا. آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ ٹاپک آج کا تھوڑا سا ذرا ثقیل ہے, بٹ دیٹس فار اے ریزن کہ سیرہ اتنا آسان سبجیکٹ ہے نہیں جتنا کہ ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آبزرویشن تو نہیں اب تک, کوئی زیادہ ثقیل تو نہیں ہو گیا, مشکل تو نہیں ہو گیا, یا ڈرائی تو نہیں ہو رہا؟ عبداللہ بھائی پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. So far it's fine. لیکن بٹ any observation?
میں چاہ رہا ہوں ذرا سیرہ کو نا ذرا علم کے طور پہ بھی دیکھیں. ہم ابھی تک سیرہ کو سیرہ سیرہ تو کرتے رہتے ہیں، بٹ سیرہ ایز این اٹ سیلف علم کیا ہے، کیسے ایوالو ہوا ہے، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا عامر بھائی، آپ نے جتنا کچھ بھی بیان کیا نا وہ کافی اچھا ایک سمجھ آ رہی ہے. ابھی آپ جو شروع میں پوچھ رہے تھے نا کہ جب سیرہ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، تو میرے محدود سمجھ میں جو ایک چیز آتی ہے نا کہ سیرہ کو ہمیشہ سے میں کس طرح سے لیتی رہی ہوں یا میں لینا چاہتی ہوں، جی وہ یہ ہے. ایک فکر میں میڈم، ایک فکر میں بس. جی بتائیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیرہ کو نا جتنے آسان لفظوں میں مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میں 2 ڈائمینشنز میں دیکھتی ہوں. ایک یہ کہ سیرہ جو ہے وہ دلوں کو فتح کرنا سکھاتی ہے، اور دوسرا وہ دنیا کو فتح کرنا سکھاتی ہے. تو میرے لیے دلوں کو فتح کرنے والی باتیں تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن دنیا کو فتح کیسے کرنا ہے وہ چیزیں سیرہ سے مجھے ابھی تک نہ تو میرے سامنے اتنی زیادہ آئی ہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو اس کو میں سمجھ نہیں پاتی جی ہوں کہ میں اپنے بچوں تک کیسے وہ چیزیں دوں. یہ مسئلہ ایک ہے بہت بڑا، اس پہ میں بات آخر میں ہم کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ آج ہمیں ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا. میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو انادر سیشن، کیونکہ ابھی 10:15 آلریڈی ہو چکے ہیں. ہم اس کو تھوڑی دیر میں وائنڈ اپ کریں گے. اس پہ ہم اگلا لیکچر کریں گے اس ٹاپک کو. وی ول ناٹ ڈراپ اٹ اوور ہیئر. آئی بلیو وی نیڈ ٹو ہیو انادر لیکچر. اور یہ جو پرسپیکٹو ہے نا کہ سیرہ سے پریکٹیکل گائیڈ لائن کیسے لینی ہے ہمیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہمارے سامنے بہت کلیئر پکچر ہونی چاہیے. پہلی بات تو سیرہ کی اہمیت، اس کی ڈائمینشنز اور اس کی ورسٹیلٹی، اور کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اس کو دیکھا تھا اور کس طرح سے اس کو مستشرقین دیکھتے ہیں. ان کے لیے کیا اہمیت و ضرورت ہے، ہمارے لیے کیا اہمیت و ضرورت ہے. ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، بٹ فار شیور وی نیڈ ٹو رائٹلی انڈرسٹینڈ اٹ کہ ابھی ڈفرنٹ فلیورز کیا ہیں سیرہ کے جو اویلیبل ہیں، کون سی بکس ہیں جو بہت فیمس ہیں، اور کون سی کتابیں ہیں جن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور مجھے کس طرح سے اس کو آغاز کرنا ہے، پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس پہ ہم ایک پورا ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے لیکچر میں نہیں ہوگا یہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا سسٹر، بہت شکریہ. اچھا اب ہم بات آ رہے ہیں آج کے دور کی ایک بہت بڑے مسئلے کے اوپر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی یونیورسلٹی. آئی وڈ سے کہ اب جو یہ گلوبلائزیشن ہے، جو یہ عالمگیریت ہے، اب یہ ایک الگ ایک ڈینجر پوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈینجر کیا پوز کرتی ہے؟ وہ ڈینجر یہ پوز کرتی ہے کہ کہنے کو تو اس کے اندر جو ہے وہ نئی تہذیب کے اندر، نئے تمدن کے اندر، اس گلوبلائزیشن کے اندر ایک پورا ایک جسٹ سسٹم اور ایک پورا کا پورا ایک مکینکس کہنا چاہیے، لا کا مکینکس پورا کا پورا موجود ہے. لیکن اس کی کرول ترین پکچر میرا خیال ہے کل سامنے آئی ہے جب چارٹر 99 ایکٹیویٹ ہوا، اور اس کے بعد سلامتی کونسل میں آپ کے تمام ممبرز نے جو ووٹ دیے اسرائیل کے خلاف، اور ایک ہاتھ اٹھا اسرائیل کے حق میں. یہ دیکھا جی آپ نے؟ آج میں خیال دیکھ لیا ہوگا آپ بہت سارے لوگوں نے. جی تصویر دیکھی تھی. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو چارٹر 99 کو سمجھ لیں. چارٹر 99 یو این ایجنڈا کا ایک اسپیشل چارٹر ہے جو سیکرٹری جنرل آف یو این بہت ہی کرٹیکل سچویشنز میں انووک کر سکتا ہے، اور اس کا ایک ہنگامی اجلاس بلاتا ہے سلامتی کونسل کا جب دنیا کی سلامتی کو کوئی انتہائی لمٹ کا خطرہ درپیش ہو. اور اس کے اوپر یہ بلایا جاتا ہے، جس کو اس پوری کی پوری قرارداد کو امریکہ نے آج پھر ویٹو کر دیا. تو وہ ایک ہاتھ تھا. یہ ہمارے سامنے اس دور کی کہنا چاہیے کہ ایک مکروہ ترین پکچر ہے. وہ ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے جو کہ ہماری 17,000 18,000 بلکہ ہو چکے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت نے قبول کرے، ان کی فیٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو یونیورسلٹی جو گلوبلائزیشن ہے نا، تو یہ جب بھی آپ جملہ جب دیکھتے ہیں نا تو ایک ہی جملہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ کلمۃ حق، کہ کلمہ تو حق ہے، اريد بها الباطل، کہ لیکن اس سے جو چیز مقصود ہے نا، جو چاہی جا رہی ہے، وہ باطل ہے. چارٹر تو بڑا اچھا بنایا یو این، لیکن اصل میں جب سلامتی کونسل بنا کے اور ویٹو پاورز پانچ ممالک کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی، تو اس سے سوائے باطل کی اور کوئی مقصود نہیں تھا. تو یہ جو آج کی جو گلوبلائزیشن ہے، اس کے جو ایجنڈے ہیں، اور یہ جو جس طریقے سے یہ آج اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے، اور اسی کو چلے جائیں، اسی گلوبلائزیشن کو جب یہ سب آئے، یہ گلوبلائزیشن بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی انٹروڈیوس کی ہے. اس سے پہلے تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری دنیا اس وقت تک 2 فولز میں بیٹھی ہوئی تھی.
رومن امپائرس تھے، پرشین امپائرس تھے، اور اس کے بعد دونوں قوتوں کو شکست دے کر جب مسلمانوں نے عروج حاصل کیا تو وہ جو صحیح معنوں میں ٹرو گلوبلائزیشن تھی اس کا تو ثبوت مسلمانوں نے اس وقت دیا کہ جو انیشل کہہ لیں کہ اس کی انٹروڈکشن تھا. اب لیکن اس کے لیے جو چیزیں اس کی جو کچھ کانسٹیچوئنٹس تھے جو بہت اہم تھے. اب یہ سیرہ کا ایک وہ پہلو ہے جو کہ اس کی گلوبلائزیشن سے ڈیل کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے اہم تو یہ تھا کہ جو انسانی مساوات ہے، ایکویلٹی، اس کو کیسے، اس کے اصول کیا ہوں گے، وہ کیسے ہوگا. کچھ انسان کمتر ہوں، کچھ بڑھتر ہوں، کچھ ملک چھوٹے ہوں، کچھ بڑے ہوں، کسی کا زیادہ حق ہو، کسی کو کم ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کشمکش ختم ہی نہیں ہوگی. اور یہ ملک تو بعد میں آئے نا، اس وقت تو اسٹیٹ تھی یا کچھ بھی تھا. تو انسانی مساوات کیسے ہوگی، انسانی ایکویلٹی جو ہے وہ کیسے دیکھی جائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ عدل و انصاف وہ کیسے ملے گا برابری کی سطح تک، یہ مساوات کا ایک لازمی تقاضا. تیسرا یہ کہ انسان کو پیس کیسے ملے گا، کیسے آپ ہر انسان کو ایکول لیول کے اوپر پیس دیں گے. اور جب یہ جو بات ہو رہی ہے ہر انسان سے مراد، یہ ہر انسان سے مراد مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں کی جیورسڈکشن میں آنے والا ہر فرد واحد اس سے مراد ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدامنی کا شکار ہوں اور کچھ کے اوپر مستقلاً جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی فارم میں اٹراسٹیز ہو رہی ہوں اور باقی کچھ سکون میں بیٹھے ہوں. تو یہ تو پھر کسی قسم کا نہ عدل ہوا، نہ انصاف ہوا، نہ مساوات ہوئی، نہ برابری ہوئی. چوتھی چیز یہ تھی کہ ہر انسان، تمام انسانوں کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہوں گرو کرنے کے لیے، ایکول اپرچونٹیز، چاہے وہ علم حاصل کرنے کی ہوں، چاہے وہ کاروبار کرنے کی ہوں، چاہے وہ علم مذہب قبول کرنے کی ہوں. تو وہ کسی طرح سے بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، کسی کے پاس بھی کوئی اس کی حق کی تلفی نہیں ہونی چاہیے. پانچویں بات یہ کہ تمام انسانوں سے جو معاملہ جو اس کی ایک جو سویلائزیشن ہے نا اس پوری کی پوری، وہ بھی یونیفارم ہونی چاہیے. اور اس کا جو تمدن وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ خود انکمپس کرے، جس کی مثال میں نے ایجپٹ کی آپ کو دی. تو اب یہ سارے کے سارے یہ 5 جو رولز ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ مسلم ہے، یہ باقاعدہ طور پر مانے جاتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ نے گلوبلائزیشن کا ایجنڈا لے کر آنا ہے، کوئی یونیورسل اگر آپ نے چارٹر بنانا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں ہونی چاہیے. The most important point is that کہ اس کے اوپر ایک پریکٹیکل نمونہ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں دے سکا. یہ گلوبلائزیشن کا یہ ایک ایسا چارٹر تھا کہ جو اتنا حیران کن تھا کہ دنیا خود آج بھی پریشان ہے کہ یہ ہوا کیسے. بلکہ ایک بڑی عجیب سی بات ڈاکٹر حمید اللہ کے ریفرنس آیا، انہی کے ریفرنس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو نیشنل پریجوڈس ہوتا ہے نا، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. قبائلی عصبیتیں، جو قبائلی جو پریجوڈس ہوتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ملکوں کے درمیان ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی بھی طرح سے. آپ کو میں عربک پریجوڈس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بڑی آپ لوگوں نے سارا مسیلمہ کذاب والا واقعہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مسیلمہ جو کذاب تھے نا، یہ بائی دا وے اس ربیہ قبائل سے تھے جس کا ذکر شروع میں آیا تھا. قریش مزری قبائل سے تھا، اور ان کی آپس میں ربیہ قبائل اور مزری قبائل کا آپس میں بہت کہنا چاہیے کہ ان کا کنفلکٹ ہوتا تھا بہت زیادہ. اب جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ چل رہی تھی، جنگ رات کو تھمی، اور کچھ ان کے مسلمہ کذاب کے جو کیمپ کے لوگ تھے ان سے ٹاکرا ہوا مسلمانوں کا. کچھ دور سے انہوں نے پہچان لی ہے. مسلمانوں نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو مدینہ آئے تھے، رسول اکرم سے ملے تھے اور اسلام قبول کر کے گئے تھے. حالانکہ وہ مسلمہ کذاب کی فوج کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ہم وہی ہیں. کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ رسول اکرم سچے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر جنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو جو جواب دیا نا، یہ اس ٹرائبل پریجوڈس کو سمجھنے کے لیے بہت حیرت ہے، بہت آپ کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. جواب اس نے یہ دیا کہ خدا کی قسم، ربیہ قبائل کا جو جھوٹا ہے، یعنی کہ مسلمہ کذاب، مجھے مزری قبائل کے سچے یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند ہے. یہ ان کا پریجوڈس تھا، یہ عصبیت تھی، یہ ان کی بائسنس تھی اس معاشرے میں. اب ذرا جسٹ امیجن کہ جس معاشرے میں یہ اتنی عصبیت ہو، اور دوسرے اینڈ پر ان کے ہاں بھوک کا اور لٹیروں کا یہ عالم ہو کہ ان کے ہاں جو شاعری ہوتی تھی نا، جو سے ہم جاہلی شاعری کہتے ہیں، اس کے اندر وہ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک شعر ہے،
اور اس کا ایک ڈکیت تھا بہت بڑا. وہ کہتا ہے میں رات کو نکلتا ہوں تو کتنی ہی عورتوں کو بیوہ اور کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں اور تاریکی ختم نہیں ہونے پاتی کہ میں واپس آ جاتا ہوں. اب یہ ان کی یہ سچویشن تھی. 2 ڈائمینشنز ایکسٹریم پریجوڈس عصبیتیں یا ان کی کہہ لیں کہ بائسنس انتہا درجے کی, اور دوسرا بھوک, ڈکیتیاں, چوریاں, جس طریقے سے آپس میں لڑتے تھے. یہ 2 انتہائیں ہیں. اب اس کا جسٹ امیجن کہ یہ اتنی بڑی سیرہ کی یہ ڈائمینشن کہ جس نے اس مسئلے کو حل کیا ان عرب قبائل کے درمیان جو کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ہم تو صرف پڑھی ہیں نا باتیں, ہم نے, ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپلز نہیں آتی, مینیفیسٹیشنز نہیں آتی. وہ آتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار واقعتاً یہ کس طرح ممکن ہوا. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا شیر و شکر ہو گئے, اس کے پیچھے کوئی کامنالٹی پائی جانی چاہیے نا, کوئی کامن گراؤنڈ ہوگا تو ہوگا, ویسے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جسٹ ڈونٹ گو فار دوز نیمز وچ آپ کے دماغوں میں آ رہے ہوں گے ابھی, لیکن I'll not even name them. لیکن سمپل ایز دیٹ کہ یہ پریجوڈس کیسے حل ہوگا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ملتی مثال سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. یہ اتنے بڑے کلائمیکس تھے پرابلمس کے جن کو سالو کیا, اور یہ باتیں غیر مسلموں کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی. یہ وجہ تھی کہ اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا اس وقت. لیکن یہ پھیلا تب جب اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سامنے آئی, جب صحابہ نے ان اصول و قوانین کی بیس پر جو انہوں نے سیرہ سے اخذ کیے تھے اس کو لے کر نکلے ہیں اور اسلام کا وہ پریکٹیکل فیس دنیا کو دکھایا ہے جس کے لیے دنیا ترس رہی تھی, ترس آج بھی رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں نا کچھ لوگ حاوی ہیں بڑی بری طرح سے, اور آپ کی یہ بات بڑی سرپرائزنگ ہوگی, وہ جو لوگ حاوی ہیں نا وہ میں اور آپ ہیں. We are an hindrance between the real face of Islam and the world. یہ مسئلہ ہے ہمارا. یہ جب تک ہم اپنا فیس چینج نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا. اور بلکہ یہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ فرانس میں اور امریکہ میں اسلام لانے کی ریشو بہت تیزی کے ساتھ بڑھی, بہت تیزی کے ساتھ, اور خاص طور پر 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ بڑھی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا, ان کے سامنے ریل فیس آنا شروع ہوا, لیکن وہ میں اور آپ نہیں لے کر آئے. تو دس از دا پرابلم. تو جب اسی چیز کو دیکھیں, اگر آپ کے سامنے ہوگا کہ مائیکل ہارٹ, آپ نے نام سنا ہوگا, وہ جب اس نے کتاب لکھی تھی The 100, اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لایا, لیکن یہ دس از ناٹ این ایشو. تو پہلے نمبر پہ لایا. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں بات ہی نہیں کرتا کہ پہلے نمبر پہ لایا. وہ دوسرے نمبر پہ کس کو لا رہا ہے؟ آئزک نیوٹن کو. بعد میں آئزک سے مراد اسحاق, یعنی کہ اسحاق نیوٹن کو جو تھا, تو اس پہ نام تھا اس کا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نیوٹن بڑا آدمی ہوگا, لیکن اس کی ایجادات سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو there is no match, but rather there is not even a gap, there is a kind of huge difference between these two. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ اس کو کسی بھی کسوٹی پر پرکھ ہی نہیں سکتے ہیں اس ساری سچویشن کو جب ہم سیرہ کی بات کرتے ہیں. اور اسی پہ اگر ہم تھوڑا سا فردر دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے نا, وہ اس قدر آج کے دور میں محکم ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے تدوین ہوئی, جس طرح سے حدیث کی تدوین ہوئی, جس طرح سے اسماء الرجال کا علم پورا کا پورا, کیونکہ دنیا کی علم کی تاریخ میں اسماء الرجال جیسا علم اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, کہ صرف حدیث کی پروٹیکشن کے لیے ایک پورا کا پورا علم وجود میں آئے جو 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی شخصیات کا جائزہ لے, ان کو انٹرپریٹ کرے اور ان کے اوپر رولنگ دے, صرف اس لیے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حدیث کے ساتھ تھا. یہ ایک انتہا درجے کی اگزامپل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنا بڑا ہسٹوریکل ایویڈنس ہے جس سے کوئی بھی آنکھیں نہیں چرا سکتا. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ویسٹ میں ڈیبیٹس پائی جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ تھے یا ہی واز اے myth, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا ہی واز اے myth, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات بندہ نہیں کر سکتا, یہ کلام کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تھے یا نہیں تھے. ان کی ذات اقدس آج بھی اسی طرح سے ہی زندہ ہے جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے تھی. بحیثیت انسٹیٹیوٹ وہ ہمارے سامنے آج بھی اتنے ہی زندہ. مسئلہ صرف اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا ہے. اب
इसी चीज़ से आगे अगर हम देखें तो दूसरी बात, जब आप देखते हैं ना कि ये जितनी भी आपको वेस्ट की मिलती हैं तारीख की, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है ना हेरोडोटस का नाम आता है। अब उसकी तारीख के ऊपर बहुत वेस्ट बिलीव करता है, लेकिन जो असूल व कवानीन मुसलमानों ने कायम किए थे उस तारीखी एविडेंस के, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये बात बड़ी अहम है कि मुसलमानों ने इस सीरत निगारी को, इस इल्म हदीस को, इस इल्म सीरा को और इस हिस्टोरिकल एविडेंसेस को इस कदर स्ट्रांगली प्रिजर्व किया कि दुनिया आज भी उसको, उसके पास चारा नहीं है। ओरिएंटलिस्ट काम करते रहते हैं लेकिन आज तक उन्हें कुछ मिला नहीं है। उन्होंने बहुत अपनी डायमेंशंस चेंज करती रही, लेकिन कहीं से भी कुछ भी कोई भी बात ऐसी नहीं ला सके कि जिससे वो सीधा के खिलाफ कुछ चीज निकाल सकें। तो अब जी टाइम क्या हो गया? 10:30 तो हो चुके हैं। तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू से, वी शुड स्टॉप ओवर हियर या अगर तो मवाद ज़्यादा है तो फिर दूसरा सेशन भी कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद समरी खाली अगर बता दें जो पॉइंट्स आपने बताए, तो एक जो बड़ा नए आने मुश्किल वाले काम हैं कह उनके रहे लिए हैं आसान मुझे। हो जाएगा। बड़ा समरी मुश्किल कह रहे हैं मुझे। समरी बता ना दे, समरी पूछ लें, Q&A कर लें। मैं कह रहा हूँ मुझसे मुश्किल काम क्यों करवाते हैं। जी बस ठीक है, इस पे बस छोटी एक दो चीजें जो हम बात कर रहे थे, उसमें से एक तो हमने तहजीबी नुक्ता निगाह से भी बात की कि जो उस वक्त का टाइम फ्रेम था ना, उसमें ज़्यादा रिलीजियस तहजीबें बहुत ज़्यादा थी। रोमन और पर्शियन का मैंने बताया आपको, तो और उस वक्त बाबल भी थे और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी, बाजंतीनी थे, रोमन्स थे, हिंदुओं की बड़ी स्ट्रॉन्ग तहजीब थी, ईरानियों की पारसी तहजीब बहुत ज़्यादा थी। उनके पीछे कोई ना कोई मजहब लाजमी था, लेकिन उस मजहब के पीछे कौन सी पर्सनैलिटी थी उसकी प्रिजर्व कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया, वो नो बॉडी नोज। लेकिन ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और इस्लाम, इसकी जो तहजीबी जब प्रिजर्वेशन जब हुई, इसका और कोई आसानी नहीं मिलता। तो ये एक और डायमेंशन जो कहने चाहिए कि सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में आती है। और फिर अब मुख्तलिफ उसके जो फ्लेवर्स हैं आते हैं, वो फिर हम आगे मेरा ख्याल हम डिस्कस करेंगे, उसकी इल्मी अहमियत क्या है और सीरा का जो टर्निंग पॉइंट जो मैंने जिक्र किया आपको कि जो नौ इंसानी का एक टर्निंग पॉइंट था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। बल्कि मुझे याद आया कि वो डॉक्टर सर साहब की मैं पढ़ रहा था, उसमें तफसीर में उन्होंने कहीं लिखा हुआ था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब माशरे की, जो मैं प्रेजुडिस की बात भी कर रहा था, कि उनकी सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत उन लोगों के दिन बदल गए, रात बदल गई, अकदार बदल गई, उनके अरूज व जवाल के नज़रियात बदल के, उनकी सुबह बदल गई, उनकी शामें बदल गई, उनके दिन बदल गए, उनकी रातें बदल गई, उनके सोच का नुक्ता निगाह बदल गया, उनके शादी ब्याह के रस्म व रसूमात बदल के, उनके जीने का तर्ज ज़िंदगी बदल गया। उनको वो बंदा जो उन्हें कल को महबूब था और जो जिससे इनको नफरत थी, वो उनका उतना महबूब बन गया कि अपने सगे भाई से ज्यादा प्यारा हो गया। और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन असल चीज जो उससे लेसन है जो हासिल करने का मेरे और आपके लिए, कि क्या हमने वाकईतन सीरत को उस कॉन्टेक्स्ट में जाके पढ़ा है या समझा है जिस कॉन्टेक्स्ट में इतनी रेवोल्यूशनरी तब्दीली वाकया होगी और एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था पूरी दुनिया का, कि जिसने आने वाले पूरी दुनिया की साख्त बदल दी। अब मेरे और आपके सामने जब भी हम ये बात करेंगे ना, मैं कर रहा हूं ना, तो आपके सामने फौरन एक ग्लोबल पिक्चर सामने आएगी जिसमें अमेरिका जो है वो जो क्या है नाम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो कुर्सी पे बैठा आपको नजर आ जाएगा और साथ में आपको ब्रिटेन नजर आ जाएगा, फ्रांस नजर आ जाएगा, जर्मनी नजर आ जाएगा, इस तरफ आपको चाइना और इंडिया नजर आ जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन मेरे और आपकी जो ज़हन में है ना, ये पिछले चंद दहाइयों से ज्यादा ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ आपसे कि आप जरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें, 100 साल पीछे जाएं। मैं और अगर आप 100 साल पीछे जाकर दोबारा से इसका, जब सल्तनत उस्मानिया यानी कि कहना चाहिए कि चले अपने जवाल की तरफ थी 1900 के करीब, अगर हम जाते हैं 100 साल पीछे, इवन दैट वो जिस भी सिचुएशन में थी उसके बावजूद भी इनमें से कोई भी ग्लोबल पावर उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। और उसके पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन जो उस वक्त तक पाई जा रही थी वो मुसलमानों की थी, ग्लोबल सिविलाइजेशन जो थी।
जो तमद्दुन सबसे ज्यादा अरूज पे था वो मुसलमानों का ही था। गो कि उसके ऊपर वेस्ट के असरात आना शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन उस वक्त तक भी किसी भी तरह से किसी किस्म की कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मुसलमान शिकार नहीं था। बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र भी आप लोगों से किया था, टर्की में डॉल्माबाची पैलेस में जो उनका म्यूजियम है, उसमें आज भी वो पेंटिंग्स पड़ी हुई है जो उस दौर के इटालियन पेंटर्स लाके मुसलमान खुलफा के दरबार में पेश किया करते थे। कि उस वक्त के इटली के ये सारे जो थे आते थे इधर दादे तहसीन वसूल करने। तो मुसलमानों की उस वक्त की तहजीब और तमद्दुन, इल्म और फनून का ये आलम था, गिरती पड़ती सल्तनत उस्मानिया में भी। तो मैं और आप जरा थोड़ा सा 100 साल पीछे जाके देखेंगे ना, तो फिर हमें वो टर्निंग पॉइंट, वो रेफरेंस ज्यादा समझ में आता है। आज इस दौर में, इस टाइम फ्रेम में मुझे शायद वो उसकी कनेक्शन सही तरह समझ में नहीं आता, लेकिन उसको जब मैं थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम एडजस्ट करके देखूं, फिर मुझे समझ में आएगा कि वो हिस्टोरिकल एविडेंस कितना बड़ा है, वो हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट कितना बड़ा है, जिसने कि जिंदगी पूरी नौए इंसानी की बदल के रखी। अब मसला ये है कि जो नुक्ता आगाज है ना, वो मुझे और आपको अपनी जात से करना है, और उस जात से होते हुए जब हम इस टाइम फ्रेम से गुजरेंगे तो अल्लाह ताला करेगा कि वो वक्त आएगा, ये रिवर्स होगा, ये ऐसे नहीं रहना। क़यामत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत स्ट्रॉन्ग पेशन गोई मौजूद कि कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का दीन दाखिल नहीं होगा। और उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा ना मेरे और आपके लिए, वो ये होगा कि मैंने और आपने उसमें कितना पार्ट प्ले किया। और ये सारी चीजें कनेक्ट कर लें कि ये सब चीजें एक तो ग्लोबलाइजेशन के साथ भी कनेक्टेड होगी, और दूसरे नहज के ऊपर ये सारे अमूर आपको जो सोल्यूशन है आपके पास गजा का, बर्मा का, शाम का, यमन का, इराक का, कश्मीर का, फलस्तीन का, ये सारे इश्यूज ये इंटरकनेक्टेड है, ये कुछ सेपरेट इश्यूज नहीं है। अगर हम इनको ये समझे ना, ये सेपरेट इश्यूज, नो नॉट एट ऑल, इनमें से कोई भी इश्यूज सेपरेट नहीं है, ये सारे इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं। लेकिन इनका नुक्ता आगाज मेरी और आपकी तब्दीली से होगा, और उस टर्निंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करने से होगा जिसने आज से 1400 साल पहले इस पूरी नौ इंसानी की हालत बदल डाली थी। मसला मेरा और आपका ये है कि मैं और आप शायद उस टर्निंग पॉइंट को उस तरह से समझ नहीं पाते, उसके साथ कनेक्ट नहीं करते, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी का उस तरह से हिस्सा नहीं बना पाते। मैं अभी भी मेरा मिसाल के तौर पर किसी का भी, हम में से अक्सर का मसला ये है कि हम मुसलमान बनना, कहलाना तो चाहते हैं, बनना नहीं चाहते कोर से, क्योंकि उसमें आगे मुझे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। फिर जब मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर मेरे सामने बहुत सारी रुकावटें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। और गेंद के सीरा ऐसी चीज नहीं है कि हम बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में बैठ के पढ़ लेंगे तो मुझे सीरा समझ में आ जाएगी। नो, जब मैं सीरा की बुक हाथ में उठाऊंगा ना तो मुझे उसके ऊपर चलना पड़ेगा, मुझे उसको अपनाना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी उसके कालब में ढालनी पड़ेगी। जब मैं ढालूंगा तो फिर मुझे सीरा समझ में आएगी, उसके बगैर मुझे फिर सीरा समझ में नहीं आएगी। बस इसी गुफ्तगू पे आज इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में अब ताला ने चाहा इंशाल्लाह थोड़ा सा इनिशियल जिन लोगों ने कंपाइलेशंस की थी सीरा के इनिशियल टाइम फ्रेम उसको देख लेंगे, दौरे जदीद में सीरा पे जो काम हुआ उसको देख लेंगे, जो बुक्स हैं इस वक्त ज्यादा अवेलेबल उसको देख लेंगे, और वो कुछ बुक्स जो मेरी नजर से गुजरी हैं मैं वो आपको बता दूंगा, और किस तरह से मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ असालीब हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, मनहज हैं जिन पे वो लिखी जाती है, उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो कि सीरा से हमने लेसन्स कैसे अखज़ करने और उसको कैसे समझना है। उम्मीद तो थी कि मैं शायद आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर पाते, लेकिन आई जस्ट थॉट कि डिस्कशन थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है, बट लाइक मेरा ख्याल है कि इट्स वर्थ इट कि हम इसको एक और सेशन पे लेके जाएं। ठीक है जी, बस इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ, और कोई क्वेश्चंस है तो हम ले लेते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर, ज़्यादा होने तो नहीं चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन भी जो है नेक्स्ट मंडे को ही इंशाल्लाह करेंगे। जी सो इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर से पहले मुझे एक बात याद आ गई है, वो मीर का एक शेर याद आ गया कि अहबाब जमा जमा है मीर, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिल दोस्तां रहे ना रहे। तो अभी पार्टिसिपेंट्स अच्छे हैं तो मैं आप सबको बता दूं, हम अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उसके बाद आमिर भाई को इजाज़त देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि हमारे साथ मिस हुमायरा यहाँ पर मौजूद हैं, जो माशाल्लाह से काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो सीरा
ڈیلی بیسس کے اوپر وہ مطالعہ کر رہی ہیں کچھ کتب کا، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے، لیکن کوسچن آنسر سیشنز ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ رہیں تھوڑی دیر میٹنگ روم بھی، تو اس کو فردر ہم لوگ پلان کر لیتے ہیں کیسے ہم نے آج کو لے کر چلنا ہے۔ سیرت کی بکس مس عمائرہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کون سی بک فی الحال چل رہی ہے ان کی، اور کہاں سے ہم لوگ اسٹارٹ لے لیں تاکہ میکسیمم جو ہے نا ہمارے پارٹیسپینٹس کا فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مس آیت نصیبہ عائشہ، آپ کوشچن کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میری آج نا پہلی کلاس تھی، تو مجھے تو مطلب پہلا ایسا ملا ہے پلیٹ فارم جہاں پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے تھرو سیرا کو سمجھایا گیا ہے نا، تو میں سر اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا مجھے بتا دیں میں کیسے جوائن کر سکتی ہوں، مطلب اس کا حصہ کیسے بنوں گی میں؟ آپ کون سے گروپ سے آئی ہیں؟ یہ لنک آپ کو کہاں پہ ملا ہے؟ سر میری دوست نے شیئر کیا ہوا تھا، اوکے، تو مے بی آپ ان کو بھی فارورڈ ہی ملا ہو۔ اچھا صفان بھائی، آپ ذرا ڈائریکٹ اگر رابطہ کر لیں ان سے۔ میں چارٹ میں نمبر سینڈ کر رہا ہوں ان کو اپنا، تو یہ ہاں مجھے اگر واٹس ایپ کر دیں گی تو میں ان کو ایڈ کر دوں گا۔ جی بہتر ہے، IW میں ہی بے شک کر دیں، پھر وہاں سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کسی اور کا کوئی ایسا جی اور کنسرن ہے اسی کوشچن سے ریلیٹڈ، یا کوئی ایسے ممبر ہیں جو ابھی تک کسی ہمارے اس گروپ میں نہیں ہیں، تو وہ بھی پلیز صفوان بھائی سے رابطہ کیجیے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، میں نے دیکھ لیا، تو ریکارڈنگ بھی ہمیں اسی گروپ میں ملا کرے گی نا؟ ریکارڈنگ انشاءاللہ ہم لوگ فیوچر میں پلان کرتے ہیں، ویسے ہم لوگوں کا جو ہے مستقل سیشنز کا جو ہے وہ آگے قرآن کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے منڈے والا وہ ختم ہو جائے، سو قرآن کا ہولسٹک ویو جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو آگے فردر لے کر چلیں گے، اس میں پھر باقاعدہ سے ہم لوگ ریکارڈنگز وغیرہ شیئر کر لیا کریں گے، جی سر، تو سر یہ ٹھیک ہے؟ والی سیشن کی ریکارڈنگ کہاں سے ملے گی، یہ جو بھی ہوا؟ یہ صفوان بھائی انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، آپ صفوان بھائی کے اسی ساتھ آپ کانٹیکٹ میں گروپ رہیں۔ جوائن کر لیں گے، اس گروپ میں مل جائیں گے آپ کو۔ جی ہاں، جی IW کا گروپ ہے، بہت اس میں انشاءاللہ وہ آپ کو ایڈ کرتے ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلز ملتی رہیں گی، فردر جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہماری اسی میں ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیرن، بہت جزاک اچھی اللہ خیر، کلاس ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمد۔ جی کسی اور ساتھی کا کوئی کوشچن آنسر؟ یہ رات کا ایک کوشچن ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں، اس نے پٹ اپ کیا ہوا ہے، وٹ واز دا ریزن فار دا کیٹیگرائزیشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف سیرا اینڈ ویدر اٹ از پریویلنگ ٹوڈے ان دس وے اور ناٹ۔ اچھا رات بھائی، اس میں جو کیٹیگرائزیشن شروع میں تھی وہ مغازی کی اور سیر کی تھی، جس طرح میں نے بتایا، یہ کیٹیگرائزیشن آج بھی ہے، لیکن اس معنوں میں نہیں ہے۔ آج کی کیٹیگرائزیشن ڈفرینٹ ہے، جو ابھی ریسنٹ اسلوب یعنی کہ 20ویں صدی میں جو بہت اہم اسالیب سامنے آئے، اس کے کیٹیگرائزیشن سامنے آئی، اس میں ایک تو سب سے ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، یعنی کہ ہم میجورٹی جو سیرا دیکھتے ہیں نا وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لکھی گئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک دن تاریخ سے آغاز ہوگا اس کا، اور وہ ایک تاریخ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یا اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارے سامنے میجورٹی اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہوتا ہے، لیکن سیرا کے اور بہت سارے آپ نے خود دیکھے ہوں گے، آپ کے سامنے بحیثیت جس طرح سے وہ ہے وہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نفسیات دان، تو وہ ایک اس کا نفسیاتی پہلو ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے سامنے جو ان کی جنگوں کی جو ہے غزوات کے اوپر پوری کتابیں ملیں گی آپ کو، وہ اس کا عسکری اسلوب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ڈائلاگز ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کچھ لوگوں نے کمپائل کی ہیں، وہ ایک الگ اسلوب ہو جائے گا۔ تو اب تو فردر اس کے اندر کافی ایولیوشنز ہوئی اور مختلف کیے گئے۔ مثال ایک اور بھی مجھے یاد آیا، ایک صاحب نے سیرہ لکھی تھی منظوم سیرہ، یہ نظم کی صورت میں، پوری سیرہ نظم کی صورت میں لکھی۔ پھر ایک اور کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے، میں اکثر ریفر بھی اس کا کرتا رہتا ہوں آپ کو، مناظر حسن گیلانی صاحب کی جو ہے کیا نام تھا، نبی الخاتم، یس، وہ ایک انتہائی ڈفرینٹ پیرامیٹر میں لکھی ہوئی، سیرہ کی کوئی چیزیں اس میں نہیں نظر آئیں گی، صرف اشارے کنائے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کی محبت کے جذبات ہیں جو معجزن ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کی الفاظ گری کی ہوئی ہے مناظر حسن صاحب نے، وہ فینومینل ہے، فینومینل۔ اردو ادب سے کسی کو اگر دلچسپی ہو تو ایکسٹراڈینری ہے، وہ ایبزاربنگ ہے بک بہت ساری۔ پھر کچھ سیرات اس میں اسٹوری کے سٹائل میں لکھی جاتی ہیں، اس میں محبت عربی ہے جیسے بڑی،
फेमस किताब है, बच्चों को पढ़ानी हो, उससे डिस्कस करना हो, समझानी हो, तो वो मोहम्मद अरबी बट समथिंग वेरी गुड। तो मुख्तलिफ असालीब हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन हैं, ये कल भी थी और आज भी हैं, बल्कि आज बढ़ चुकी हुई हैं इसकी। ठीक है जी, सॉरी और कोई क्वेश्चन सफान भाई? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग माइक अनम्यूट कीजिएगा। चले, मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल क्वेश्चन था भी नहीं। मैं बस एंडिंग नोट पे बता दूं कि आज का जो बेचर जो लेक्चर था, ये डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब के कुछ महाजरात हैं, ये वहाँ से लिया गया हुआ है, और उसी को ही मेजॉरिटी उनकी ही जो कह लें कि उनका काम है, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश मैंने की है अपने ज़ुबान में, अपने अल्फाज में। लेकिन है कि अगर कोई रेफरेंस अगर किसी को चाहिए हो कि इसी के ऊपर फर्दर इसको और इन डेप्थ तो या इन डिटेल देखना हो, तो मुहाज़रात सीरत डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इल्म सीरत पे ये किताब है, क्योंकि आज की सारी डिस्कशन हमारी इल्म सीरा के ऊपर थी, सीरा के ऊपर नहीं थी। ठीक है जी, मुझे फिर कुछ और अगर नहीं है किसी को कोई डिस्कशन, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू स्टे फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर? आमिर भाई, कुरान सेशन के बारे में भी एड्रेस करते हैं, बता दें कि जो हम करने लगे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने वैसे तो नेक्स्ट मंडे से जो हमारा इनिशियल प्लान था, वो हम सूरह फातिहा से चैप्टर बाय चैप्टर आगाज करने के इरादा था हमारा, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की तौफीक से। अभी मेरे ख्याल एक हफ्ता वो डिले हो जाएगा, नेक्स्ट वीक भी हम इंशाल्लाह ताला सीरा पे ही डिस्कशन करेंगे, और उससे अगले हफ्ते से हम अल्लाह ताला के हुक्म से, सिर्फ उसी की ताईद से और उसी की मेहरबानी से, उसी की तौफीक से अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह सूरह फातिहा से हम आगाज करेंगे। उसमें अब कुछ चीजें आप कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें हम डिफरेंट क्या होगा या क्या चीज होगी कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हमें वो पढ़ना चाहिए। देयर इज नथिंग, मैं आई कैन नॉट क्लेम कि देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और या फिर बहुत डिफरेंट उसकी डायमेंशंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मेजरली जो चीजें हम लेके चलेंगे, दो चीजें हम साथ लेके चलेंगे। एक कुरान को लेके चलेंगे डेफिनेटली, और दूसरा हम उसके साथ सीरा को भी लेके चल रहे होंगे, कि हम कोशिश पूरी हमारी ये होगी कि हम देखें कि वो जो भी सूरा है, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका ज़माना नज़ूल क्या है, वो किस वक्त नाजिल हुई है, क्योंकि किताब जो कुरान की तरतीब नज़ूल ही और है, और यानी कि जिस और कंपाइलेशन और है। मिसाल के तौर पर सूरा बकरा आगाज में है, तो सूरा बकरा तो जाके हिजरत के बाद नाजिल होना शुरू हुई, 13 सालों के बाद। तो ये क्यों पहले है, इसके ऊपर क्या राय पाई जाती है, और इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। अगेन नॉट कहना चाहिए कि मैं अपनी कोई ओपिनियन वहां पर अल्लाह माफ करे देने की कोशिश करूंगा। ऑल whatever we'll be discussing in the light of जो मुख्तलिफ आरा मुफस्सिरीन की हैं, उसी की रोशनी में हम देखेंगे। तो मेजरली हम उसको क्लब कर रहे होंगे सीरा की टाइमलाइन के साथ। एक तो मेजर इसमें डिस्टिंक्शन ये होगी, और दूसरा उसमें हम क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला पोज करने की कोशिश करेंगे, कि वो क्वेश्चंस जिसकी बुनियाद पर हम उसको एक सिस्टमेटिक अंदाज में समझ सकें। क्योंकि जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आता रहा कुरान पढ़ने में, समझने में, वो सिस्टमेटिकली उसको समझना। सिस्टमेटिकली समझने से क्या मुराद है कि सूरह बकरा मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं। अब मैं इसका चले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। एक साहब से बात हुई एक दफा, उन्होंने कहा सूरह बकरा पढ़ ली। मेरे सामने एक डायलॉग हो रहा है दो बंदों का। दूसरे ने कहा अच्छा क्या पढ़ा उसमें? मैंने तर्जुमा पढ़ लिया पूरा। उन्होंने क्या क्या समझ में आई, क्या समझ आया? वो साहब जो कोई जवाब नहीं। और उन दोनों में भी तर्जुमा पढ़ रहा था और मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। तो आई वॉज रियली कंफ्यूज कि ये बात तो बड़ी हकीकत है, तर्जुमा तो मैंने पढ़ लिया है, बट आई नो नथिंग सूरह बकरा में क्या है। तो फिर उसको इस एंगल से देखना शुरू किया कि एग्जैक्ट देखा जाए सूरह हर चैप्टर में उसका एक बेसिक थीम क्या है, वो किसके गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, उसका बेसिक क्रस्ट ऑफ द क्रस्ट क्या है, मैसेज क्या है, और जिस टाइम फ्रेम में वो सीरा के साथ चल रहा है, जब हम उसके साथ रख के देखते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन एक और ही एंगल से आपके सामने आती है। फिर आपके सामने आपके दिमाग के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि अल्लाह ताला इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह कि अल्लाह ताला का कलाम है, और अरबी में बल्कि अरब के यहाँ कलाम का एक नुक्स पाया जाता है, वो है किसी भी ऐसी बात को जो कारी खुद समझ सकता हो उसको बयान करना, उसको कलाम का नुक्स कहता है अरब। तो ये तो अल्लाह का कलाम है,
इसमें कोई गैर जरूरी बात अल्लाह ताला नहीं लिखते। तो देयर आर मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स यू नीड टू डू योरसेल्फ, और वो जारी बात हम मुफस्सिरीन हमारी हेल्प करते हैं और वो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। तो दैट इज हाउ यू कनेक्ट इट, यू कनेक्ट द डॉट बाय डॉट एंड देन यू गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये कुछ बुनियादी चीजें होंगी जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गुजारिश तो आप लोगों से ये है कि ये मैसेज कैसे कीजिए। हमें कोई वो नहीं है कि हमें कोई बड़ा फोरम चाहिए या लोग चाहिए, बट ऑल वी नीड वो लोग चाहिए जो इसको वाकईतन समझें और अपना कुरान हकीम अपना साथ लेकर बैठें, अपनी पेंसिल कॉपी साथ लेकर बैठें और उसको पढ़ें, just for the not only for the sake of knowledge but for the sake of learning and practical implementation and practical manifestation in their own lives. तो बस ये हमारे कुछ मकासद हैं और ये कुछ हम चीज़ें जो इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। तो ये इंशाल्लाह ताला इसकी हम जल्दी हम इसके लिए मैसेजिंग भी शुरू कर देंगे, मे बी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला। तो ये एक उसका ओवरऑल एक क्रस्ट है, ये पिक्चर है जो कि इंशाल्लाह ताला हम जल्दी शुरू करेंगे। जी अब्दुल्ला भाई, ओवर टू यू। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है आमिर भाई, इंशाल्लाह आपको इजाज़त है, आपका जज़ाकल्लाह वक्त खैर, मजीद नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर होती है बात आपसे, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। अच्छा गाइस, सफान भाई इसके अलावा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।